सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस नावल के साथ हाजिर हुई हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड नावल है और सबसे ज़्यादा इस नावल की रिक्वेस्ट की है मेरी एक मासूम सी लिसनर फरहाना ने। इस नावल का नाम भी मासूम सी लड़की है। ये तहरीर है सबाहत ख़ान की। थोड़ा सा इस नावल को जब मैंने गो थ्रू किया तो मुझे तो ये नावल बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगा, लाइक ऑल इन वन लगा। इसमें आपको ह्यूमर मिलेगा, ये एज डिफरेंस बेस्ड नावल है, इसमें सस्पेंस मिलेगा, मिस्ट्री मिलेगी। मुझे तो पसंद आया। ये लेंथी नावल भी है, इसके 2 सीजन्स हैं, तो मेरे ख्याल से आप सबकी तमाम डिमांड्स भी पूरी करता है ये नावल। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे ये निकाह नहीं करना, उसने बड़ी मुश्किल से डरते डरते कपकपाते लबों से अपनी बात अदा की थी। अरे क्यों नहीं करना, कोई तो वजह होगी इनकार की। हिना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अभी पढ़ना है, उसने रोते हुए भरी हुई आवाज में डुबडुबाई हुई आंखों से अपनी भाभी को देख के अपनी बात कही। इतना तो पढ़ लिए, 10 जमात कम नहीं होती, अब तो पूरी 17 साल की हो गई हो। हिना ने अपनी इकलौती नंद की तरफ गुस्से से देखा जो नजरें झुकाए अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें आंसू भरे हुए, सादा से पर्पल कलर के कॉटन के सूट में वो किसी का भी दिल धड़का सकती थी, और उस पे छोटी उम्र, ऊपर से मासूमियत। हिना ने हसद से इस परी को देखा जो खूबसूरती का शाहकार थी। सच बताओ लड़की, कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? हिना ने नखुवत से कहते उसकी तरफ देखा था। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो। हिना की बात पूरी होने से पहले ही हिना ने एकदम कहा, क्या पूरी जिंदगी हमारे सर पे बैठी रहोगी? तुम्हारे भाई को तो तुम्हारे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। यहाँ से जाओ तो मेरी जान को भी सुकून आए। हिना उसकी तरफ गुस्से से देख के वॉक आउट कर गई, पर जाते जाते कमरे का दरवाजा तेजी से बंद करना नहीं भूली। भाभी के जाते ही उसके आंसू तेजी से बहना शुरू हो गए। काश मम्मा पापा आप होते, काश, उसने रोते हुए बस एक ही बात सोची थी। नेक्स्ट सीन। तेज तेज कदमों से चल के वो अंदर आया। उसकी चाल में एक कड़कपन था, आंखों में गुस्सा लिए, माथे पे बिखरे हुए बाल, साफ रंगत, उस पे खड़ी नाक। यकीनन वो बहुत सी लड़कियों का आइडियल था। उसने अंदर आते ही सैल्यूट मारा, पीछे की तरफ हाथ बांधे, गर्दन अकड़ा के सामने की तरफ देखा और अदब से खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग यंग मैन, हाउ आर यू? उन्होंने अपने काबिल ऑफिसर की तरफ देखा जिस पर उन्हें बड़ा नाज है। आज तक कोई ऐसा केस या कोई ऐसा मिशन नहीं जो उसने कामयाबी से मुकम्मल न किया हो। आई एम ऑल राइट सर, उसने अदब से सर झुका के जवाब दिया। उसकी नज़रों में उनके लिए एहतराम था। पता चला कि वो कौन है जो ऐसा घिनौना काम कर रहा है, जिसका ये कारोबार बन चुका है। हर रोज बच्चे बच्चियों को गायब होना, फिर कुछ टाइम बाद उनकी लाश मिलना, वो भी इस हालत में कि उनके घर वाले खून के आंसू रोएं। उनको देख के कौन से माँ बाप से बर्दाश्त होगा कि उनके बच्चे बच्चियों पे तशद्दुद किया गया हो, उनके साथ ज्यादती की गई हो। उन्होंने अफसोस से गर्दन हिलाते हुए अपनी बात जारी रखी। जनरल महमूद राहिल की बात सुन के उसके माथे पे गुस्से से कई बल नमूदार हुए और हाथों की मुट्ठी को उसने बहुत जोर से भींच लिया। नहीं सर, पर हम इस ग्रोह के बहुत नजदीक हैं। इंशाअल्लाह सर, बहुत जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। वो ग्रोह ज्यादा दिन तक हमसे बच नहीं सकता। उसने जनरल महमूद राहिल को देखते हुए अदब से अपनी बात मुकम्मल की, जो ना तो सिर्फ उसके बॉस थे बल्कि उन्हें उस पर नाज भी बहुत था। गुड यंग मैन, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट, उन्होंने फख्र से अपने काबिल ऑफिसर को देखकर कहा जो उन्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह अजीज था। थैंक यू सर। नेक्स्ट सीन। यार कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं ना, मैं थक गई हूँ यार। चलते चलते, एक तो तुम इतनी तेज चलती हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। महक ने हाँपते हुए अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को देख के कहा जो न जाने यहाँ से वहां क्या तलाश कर रही थी, या शायद किसी को ढूंढ रही थी। यार मैं हया को ढूंढ रही हूँ, उसने कहा था वो भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेगी। यहाँ वहां उसने देखते हुए अपनी बात कही। हया कौन? वही तुम्हारी डरपोक सी कजन?
महक ने सोचते हुए कहा। महक की बच्ची, हया के बारे में ऐसे न बोलो, अब ऐसी भी बात नहीं है। मिशेल ने फौरन हया की साइड ली। मिशेल को वो अपनी मासूम सी कज़न बड़ी अजीज थी। हालांकि वो मिशेल से साल छोटी थी और एक क्लास भी पीछे थी, पर कज़न के साथ साथ दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थीं। अच्छा, जैसे मैं तो जानती ही नहीं हूं ना तुम्हारी उस डरपोक सी कज़न को, जिसको तुम्हारे सिवा आज तक कोई दोस्त नहीं बनी। जब भी हमने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया उसने हमेशा इनकार किया। जब भी हम स्कूल कॉलेज के साथ पिकनिक पे गए उसने कोई ना कोई बहाना बना लिया। और तो और हमने मैट्रिक के बाद यहाँ एडमिशन लिया, उसने हमसे राब्ता करना ही छोड़ दिया। महक तो जैसे गुस्से से भरी बैठी थी, बोलना स्टार्ट हुई तो अगली पिछली सब गिनवा दी। बस कर यार, क्या हो गया है तुम्हें? तो पता है कि वो हमेशा से ऐसी है। कभी किसी फंक्शन तक में वो नहीं जाती, वो ज्यादा लोगों को देख के डर जाती है। और वो हमसे राब्ता कैसे करती? उसके पास तो मोबाइल तक नहीं है। वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है, बहुत मासूम सी है। मिशेल ने अपनी तरफ अपनी इस गुस्से की तेज दोस्त को देख के तसल्ली से अपनी बात कही। तो तुम्हें किसने कहा कि वो यहाँ एडमिशन लेगी? महक ने इस बार आराम से अपनी बात कही। यार, वो मैं लास्ट टाइम जब उसके घर गई तब मैंने कहा था हया को कि वो मैट्रिक के बाद कहाँ एडमिशन लेगी, तो उसने कहा वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेगी, क्योंकि वो और किसी कॉलेज में नहीं जा सकती, क्योंकि वो किसी और को नहीं जानती तुम्हारे और मेरे सिवा। मिशेल ने फिर यहाँ वहाँ हया को ढूंढते हुए महक को हया से होने वाली बात का बताया। अच्छा चलो अपनी क्लास में देखते हैं, क्या पता वो वहाँ हो, उसे क्लास मिल गई हो। अब इतने बड़े कॉलेज में हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? महक ने इस बार कुछ सोच के जवाब दिया। हाँ ये भी ठीक है, बस मुझे डर है कहीं वो किसी सीनियर के हाथ ना लग गई हो। मिशेल के चेहरे पर हया के लिए फिक्र ही फिक्र थी। उसने परेशानी से महक की तरफ देख के कहा, अरे तुम परेशान ना हो, आ जाओ हम क्लास में देखते हैं, वो वहीं होगी। महक ने उसका हाथ पकड़ा और साथ लिए क्लास की तरफ रवाना हो गई। नेक्स्ट सीन। हाँ तो बुरहान साहब, क्या सोचा आपने? फारूक साहब ने अपने बिजनेस पार्टनर बुरहान की तरफ देख के कहा। फारूक साहब, मैंने आपसे कहा है मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मैं ऐसे आपको जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने थोड़ी परेशानी से जवाब दिया। बुरहान, तुम तो जानते हो इस डील में हमें कितना फ़ायदा होगा। अगर एक बार ये शादी हो गई हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमारा बिजनेस बाहर ममालिक तक में फैल जाएगा। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को एक बार फिर समझाना चाहा। बात आपकी ठीक है फारूक साहब, पर ये मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं है जो मैं एकदम से ले लूँ। बात यहाँ मेरी छोटी बहन की है, जो अभी बहुत छोटी है, बहुत मासूम है। उन्होंने फिक्र से कहा। उनके लहजे में अपनी उस छोटी बहन के लिए प्यार ही प्यार था। हाँ हाँ, आप अच्छी तरह सोच समझ के जवाब दो, पर आपको भी मालूम है ये गुड़िया के लिए बेहतरीन फैसला है। रोहान से अच्छा लाइफ पार्टनर उसे नहीं मिल सकता। उन्होंने बुरहान को समझाते हुए अपनी बात कही। हाँ, रोहान बहुत अच्छा लड़का है, पर वो गुड़िया से बहुत बड़ा है यार, और वो बहुत मासूम है। उसे कैसे मैं अपने से इतनी दूर भेज दूं? वो तो कभी घर से बाहर भी नहीं गई, और मैं उसे पाकिस्तान से ही बाहर भेज दूं, वो भी लंदन जैसी जगह। बुरहान ने फारूक साहब को देखते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। बुरहान, तुम्हारी बात ठीक है, पर रोहान मेरी कोई बात नहीं सुनता, और वो गुड़िया से 8 साल बड़ा है। ये कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। गुड़िया को जब से मैंने देखा है वो मुझे हमारे रोहान के लिए परफेक्ट लगी, हर हिसाब से। बस जब ही मैंने सोच लिया था कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे और ऐसे रोहान भी हमारे नज़दीक हो जाएगा। उन्होंने आगे का सब प्लान सोचा हुआ था, इसलिए उन्होंने बुरहान को भी अपनी सोच से आगाह किया। पर रोहान तो आपका बेटा है, फिर वो क्यों आपसे खिंचा खिंचा रहता है? बुरहान ने फारूक साहब को देखकर कहा। वो फारूक साहब के साथ इतने सालों से काम कर रहे थे, वो इस बात से अच्छे से वाकिफ थे कि रोहान हमेशा फारूक साहब से दूर रहा है। उसने लंदन से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और वहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और जब फारूक साहब ने अपने इकलौते बेटे से बिजनेस को एक करने की बात की, तो रोहान ने ये कह के साफ इनकार कर दिया कि वो अपना बिजनेस अकेले करना चाहता है। उसे किसी के साथ मिल के काम करना पसंद नहीं। जब से उसकी माँ का और मेरा डिवोर्स हुआ है, उसने ये बात दिल पे ली हुई है। ना वो अपनी माँ के साथ रहा, ना मेरे साथ। तब से वो अकेला रहता है और हर गुजरते दिन के साथ मुझसे दूर होता गया। जब भी मैं चाहता हूँ ये रिश्ता हो जाए ताकि रोहान हमारे नज़दीक आ जाए,
ایک یہی طریقہ ہے جس سے وہ مجھ سے اور اپنے ملک سے قریب ہو سکتا ہے۔ گڑیا وہاں بہت خوش رہے گی، میرا یقین کرو۔ اس بار فاروق صاحب کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ برہان نے اس بار کچھ سوچ کے جواب دیا۔ ٹھیک ہے برہان، اب میں چلتا ہوں، پر جواب مثبت میں ہونا چاہیے، انہوں نے کھڑے ہو کے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں آپ کو کچھ دن میں جواب دیتا ہوں، برہان نے ان سے ہاتھ ملاتے کہا۔ نیکسٹ سین۔ وہ دونوں کلاس ختم ہونے کے بعد کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مہک کافی لینے گئی ہوئی تھی اور مشل بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ مہک نے اسے گہری سوچ میں گم دیکھ کے سوال کرتے ہوئے کافی ٹیبل پر رکھی اور خود چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں یار، بس یہی سوچ رہی ہوں کہ جب حیا نے کہا تھا کہ وہ یہاں ایڈمیشن لے گی تو وہ آئی کیوں نہیں؟ آج پہلا دن تھا اور حیا تو ہمیشہ سے پہلا دن ہو یا آخری سب سے پہلے آتی تھی۔ مشل نے مہک کو جواب دیتے ہوئے کافی کا پہلا گھونٹ پڑا۔ ہاں یہ تو ہے، اگر اس نے یہاں ایڈمیشن لیا ہوتا تو آج ضرور آتی۔ مہک نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اچھا یار میں اب چلتی ہوں، اس نے کافی ختم کی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر کل ملیں گے، مشل نے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ مہک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ جتنا وہ مشل کو جانتی تھی مشل کبھی بھی اتنی جلدی گھر نہیں جاتی تھی۔ ہاں یار، سوچ رہی ہوں کہ حیا کے گھر جا کر اسی سے پوچھ لوں اس نے دوسرے کالج میں ایڈمیشن لے لیا یا کسی اور وجہ سے نہیں آئی، اس نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ پر تم جاؤ گی کس کے ساتھ؟ تمہارا ڈرائیور تو اپنے ٹائم پہ آئے گا۔ مہک بھی اپنا بیگ لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب تم کافی لینے گئی تھی میں نے ڈرائیور کو میسج کر دیا اور ابھی اس کا رپلائی آ گیا ہے، وہ باہر ویٹ کر رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے پھر میں بھی چلی جاتی ہوں، اکیلی بور ہو جاؤں گی، مہک نے بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں چلتے چلتے مین گیٹ سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی مشل کا ڈرائیور کھڑا ہوا تھا گاڑی لے کر۔ آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ چل لو، مشل نے اسے آفر کی ساتھ چلنے کی۔ نہیں میں اپنی گاڑی لے کر آئی ہوں، تم آرام سے جاؤ، مہک نے مسکرا کے اپنی دوست کی طرف دیکھا جو پنک کلر کے سادہ سے سوٹ جس پہ گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، دوپٹے کو سلیقے سے سر پر سجائے اس کی فکر کرتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال سے جانا، مشل نے مسکرا کے جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نیکسٹ سین۔ وہ اپنے آفس میں اپنی چیئر پہ بیٹھے فائل اپنے چہرے کے آگے کیے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ جب سے وہ جنرل راحیل محمود سے مل کے آیا تھا اس کے ذہن میں بس یہی سب گھوم رہا تھا۔ جب سے اس نے یہ کیس ہاتھ میں لیا تھا اس کے سامنے ایسی ایسی چیزیں آئی تھیں جو انسان کی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 3 دن پہلے جس بچی کی ڈیڈ باڈی انہیں کچرے میں ملی تھی اسے دیکھ کے حیدر جیسے مضبوط آرمی آفیسر کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک اور بابا کی پرنسس کو کسی نے اپنی چند منٹ کی تسکین کے لیے اس معصوم کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ بس ایک بار وہ گروہ حیدر کے ہاتھ لگ جائے وہ ان کا ایسا حال کرے گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ابھی یہ سب سوچتے ہوئے بھی اس کے دماغ کی نسیں غصے سے ابھرنے لگی۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھا کہ کوئی ایک دم دھڑام سے اندر داخل ہوا اور آ کر حیدر کے سامنے والی چیئر پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ حیدر نے غصے سے اس ڈھیٹ انسان کی طرف دیکھا جسے تمیز چھو کے بھی نہیں گزرتی، جو اب یہاں وہاں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسی کام کے لیے آیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا میجر بلال کہ کسی سینئر کے آفس میں کس طرح آتے ہیں، ان کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں؟ حیدر نے ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہا۔ پتا ہے، کچھ بھول گیا ہوں، اگر ایک بار آپ کر کے دکھا دو تو شاید یاد آ جائے، بلال نے بالکل سنجیدگی سے کہا، پر اس کی آنکھوں میں شرارت صاف ناچ رہی تھی۔ میجر بلال؟ اس بار حیدر نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، پر اس کی آواز میں وارننگ تھی۔ یس سر، بلال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے کھڑے ہو کے سلیوٹ جھاڑا اور بالکل اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ حیدر نے حیرت سے اس عجوبے کو دیکھا۔ کیا آپ کبھی سیریس بھی ہوں گے؟ یس سر، اپنی شادی کے بعد سر۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھ کے افسوس سے گردن ہلائی جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کبھی نہیں ہوگی، تیرے جیسے کو لڑکی کون دے گا؟ اس بار حیدر نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔
اللہ نہ کرے یار، بددعا تو نہ دے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بلال جھٹ سے منت پر اتر آیا۔ اس نے واپس چیئر پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی بے چارگی تھی۔ حیدر کو اس کی شکل دیکھ کے ہنسی تو بہت آئی، پر اس نے ہونٹوں کو بھینچ کے خود کو ہنسنے سے باز رکھا۔ حیدر اور بلال کزنز کے ساتھ ساتھ بچپن کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ دونوں نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی اور شوق اور ملک کے لیے کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ دونوں میں ہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اسی لیے آپسی سہمتی سے دونوں نے آرمی جوائن کر لی۔ تو میرے بھائی، ایسی حرکتیں تو کیوں کرتا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا مشہور ہوا پڑا ہے؟ اس پورے آرمی کیمپس میں کوئی ایسا ہے جو تیری حرکتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو؟ بتا، ان میں سے کوئی تجھے اپنی بیٹی دے گا؟ حیدر نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یار میں خود کہاں کرتا ہوں، سب خود بخود تنگ ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ اب کل کی ہی بات لے لو، اپنا وہ کوک ہے نا، اس سے میں نے 100 روپے مانگے، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے اس کی کڈنی مانگ لی ہو، بلال نے بے چارگی سے کہا۔ جبکہ اس کی بات سن کے حیدر خود کو روک نہیں سکا، اس نے زور سے کہا لگایا، ہاں ہاں ہاں، تم میجر ہو کے کک سے 100 روپے مانگے گا تو وہ تجھے پیار سے تو دیکھنے سے رہا، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بلال کچھ کہتا اس سے پہلے حیدر کا فون بجنے لگا۔ سامنے اسکرین پہ حیا کی خوبصورت تصویر کے ساتھ زندگی کا لنک لکھا ہوا جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کے حیدر کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نیکسٹ سین، کیا بہری ہو گئی ہو، آواز نہیں آ رہی کہ دروازہ بج رہا ہے؟ ہنا جو کہ ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، بار بار بجتی ہوئی بیل نے اسے ڈسٹرب کیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے چیخ کے کہا۔ حیا اپنے روم میں موبائل ہاتھ میں لیے کسی کو کال کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے کہ ایک دم ہنا کی چیخ سے ڈر کے موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی وارڈروب کھولی اور موبائل اٹھا کے اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ آئی، اس نے وہیں سے آواز لگائی اور جلدی سے باہر آ کے دروازہ کھولا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کے حیا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اگر ایسا ویلکم روز ہو تو میں روز حاضر ہو جاؤں۔ سامنے موجود شخص نے خباثت سے کہتے ہوئے حیا کو سر سے پیر تک ایکس رے کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حیا جو پہلے سے ہی اس شخص کو دیکھ کے گھبرا گئی تھی، اوپر سے اس کے اس طرح گھورنے سے حیا کے جسم میں کپ کپی ہونے لگی۔ ارے کون ہے، کب سے پوچھ رہی ہوں، واقعی بہری ہو گئی ہو کیا؟ ہنا سے صبر نہیں ہوا تو خود چلی آئی۔ کیوں چڑیل کی طرح دروازے سے چمٹ گئی؟ ہنا نے بولنے کے ساتھ ہی حیا کو سامنے سے ہٹایا۔ انور تم؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! انور کو دیکھتے ہی ہنا کے ماتھے کے بل فوراً غائب ہوئے اور چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور تم یہاں بھوت بن کے کھڑی ہو، مہمان کو باہر ہی کھڑا رکھا ہوا ہے، ہنا نے غصے سے حیا کو دیکھ کے کہا، جو وائٹ کلر کی سلک کے فراک جس پہ پنک کلر کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے اور وائٹ ہی کلر کا دوپٹہ جس کو گلے میں لیے اپنے نازک سے ہونٹوں کو دانتوں میں بری طرح کچلتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یار تم اس بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کے کنفیوز ہو گئی تھی، انور نے حیا کو گھورتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ اچھا تم اندر تو چلو، کیا ساری باتیں یہیں دروازے پہ کرو گے؟ ہنا نے کہتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اور تم جاؤ کھانے کی تیاری کرو۔ ہنا نے اس کے اوپر آرڈر جاری کیے تھے۔ حیا جو موقع کی تلاش میں تھی فوراً حکم پہ عمل کرتے ہوئے اندر کچن میں غائب ہو گئی۔ نیکسٹ سین، عبداللہ خان صاحب 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑے عبداللہ خان، اس کے بعد علی خان اور سب سے چھوٹی بہن آمنہ۔ عبداللہ صاحب کی شادی ان کی پسند سے ان کے دوست کی بہن فوزیہ سے ہوئی۔ ان کی شادی کے بعد 1 سال بعد عبداللہ صاحب کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ عبداللہ صاحب کے 2 بیٹے برہان، حیدر اور 1 بیٹی حیا، جو حیدر کے 10 سال بعد ہوئی تھی، اس لیے گھر بھر کی لاڈلی، پر حیدر کی تو اس میں جان بستی تھی۔ علی خان کی شادی فوزیہ کی چھوٹی بہن سائمہ سے کی گئی۔ ان کا 1 ہی بیٹا ہے، پر ہے 100 کے برابر، بلال خان۔ مجال ہے جو کبھی اس نے چین سے جینے دیا ہو یا کوئی انسانوں والا کام کیا ہو، سوائے آرمی جوائن کرنے کے۔ ایسا علی صاحب کا ماننا تھا۔
جبکہ بلال کا ماننا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ماں باپ کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ لو بتاؤ، اب بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ بلال اور حیدر ہم عمر تھے، اس لیے بچپن سے ہر جگہ ساتھ ساتھ پائے جاتے۔ دوستی دونوں میں بہت اچھی تھی، پر عادت میں زمین آسمان کا فرق۔ بلال ہنسنے ہنسانے والا زندہ دل لڑکا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو ستانے کی وجہ بھی تھا، پر ہر ایک کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بھی وہی تھا۔ جبکہ حیدر اس سے بالکل الگ، سنجیدہ، غصے کا تیز، اور لڑکیوں سے وہ جتنا دور بھاگتا تھا اتنی ہی لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں۔ بلال کے بقول حیدر کو گرلز الرجی تھی۔ چھوٹی بہن آمنہ کی شادی اپنے ماموں کے بیٹے خالد حسن سے ہوئی۔ اللہ نے ان کو پیاری پیاری دو بیٹیاں عطا کی، بڑی سونیا اور اس سے چھوٹی مشل۔ سونیا کی شادی ہونے کے بعد وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئی، جبکہ مشل ابھی پڑھ رہی تھی۔ وہ حیا سے ایک کلاس آگے ضرور تھی، پر دونوں کی بنتی بہت تھی، کیونکہ دونوں میں بس سال کا ہی فرق تھا۔ عبداللہ خان اور علی خان کے گھر ساتھ تھے، بلکہ یہ کہو کہ ایک ہی دیوار تھی، جبکہ آمنہ کا گھر فاصلے پہ تھا۔ عبداللہ صاحب نے برہان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی ہنا سے کی۔ شادی کے ایک سال بعد اللہ نے انہیں بیٹی جیسی نعمت سے نوازا، جس کا نام حیا نے ہی انوشے رکھا۔ حیا تو انوشے کو دیکھ کے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ خود وہ اس وقت محض 8 سال کی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ انوشے کے ہونے کے ایک ماہ بعد عبداللہ صاحب کو ایسا ہارٹ اٹیک ہوا کہ ڈاکٹر بھی انہیں بچا نہیں سکے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فوزیہ بیگم اپنے محبوب شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں اور ایسی بیمار ہوئی کہ 1 مہینے کے اندر وہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ حیا کو اس وقت سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا، پر حیدر نے حیا کی ذمہ داری بخوبی اٹھائی۔ وہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرتا، جبکہ خود وہ 18 سال کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حیا میں حیدر کی جان تھی۔ حیدر کے آرمی جوائن کرنے کے بعد حیا بہت اداس رہنے لگی۔ حیدر نے اسے ہر برائی سے دور رکھا، اس لیے جب حیا نے موبائل مانگا تاکہ وہ حیدر سے جب دل کرے بات کر لے، تو حیدر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے دے یا نہیں، کیونکہ اس کی حیا بہت معصوم، بہت بھولی تھی۔ پر کوئی ایسی فرمائش جو حیا کہے اور حیدر پوری نہ کرے، ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے حیدر نے حیا کو ایک خاص موبائل لا کر دیا۔ اس سے حیدر کو حیا کے سوا کوئی کال نہیں کر سکتا، نہ حیا کسی کو کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کی سوچ اپنے بھیا پہ شروع ہو کے بھیا پہ ہی ختم ہوتی تھی، اس لیے اس نے کبھی کسی کو سوچا تک نہیں۔ وہ آج کی لڑکیوں سے بہت الگ تھی، بالکل معصوم سی لڑکی۔ نیکسٹ سین۔ حیدر کے چہرے پہ حیا کی کال دیکھ کے بہت خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال اٹینڈ کرتا، کال کٹ گئی۔ اوہو، کس کی کال ہے جو ہمارے سڑے ہوئے کریلے جیسے یار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی؟ کہیں میری ہونے والی بھابھی تو نہیں؟ ڈھونڈ لی۔ بلال نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے اسے چھیڑنا اپنا فرض سمجھا۔ بس جب بھی کرنا بکواس ہی کرنا۔ میری زندگی میری گڑیا کی کال تھی، پر تیری بک بک کی وجہ سے کٹ گئی۔ حیدر نے اسے لعنت ملامت والی نظروں سے دیکھ کے کہا، کیا گڑیا کی کال تھی؟ یار میری بات بھی کروانا۔ مجھے بھی اس کی بہت یاد آ رہی تھی، پر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہماری گڑیا کے پاس موبائل بھی ہے، ورنہ میں تو کب کا گڑیا کو فون کر لیتا۔ بلال کی خود کی تو کوئی بہن نہیں تھی، پر گڑیا اسے بہت عزیز تھی۔ وہ اسے سگی بہنوں سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ ہماری گڑیا کیا ہوتا ہے، وہ بس میری گڑیا ہے، اور ہاں ہے اس کے پاس موبائل، پر اپنے اس بھیا کے لیے بس۔ حیدر نے اپنے سینے پہ انگلی رکھ کے اسے جتایا۔ چل چل، گڑیا تجھ سے زیادہ مجھے چاہتی ہے، اس لیے تو مجھ سے جلتا ہے۔ بڑا آیا میری گڑیا ہے۔ بلال نے حیدر کی نقل اتار کے کہا، تم دونوں پھر سے واپس گڑیا کے لیے لڑ رہے ہو؟ احمد جو کب سے ان کے پیچھے کھڑا تھا آخر بول پڑا۔ تم کب آئے؟ حیدر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تم دونوں اپنا پسندیدہ کام کر رہے تھے۔ احمد نے ان دونوں پہ طنز کیا اور برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا، یعنی وہ اتنے مگن تھے حیا کے پیچھے لڑنے میں کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کب آیا۔ ہاں بس تیری کمی تھی، تو بھی آجا فارغ انسان۔ بلال نے فوراً اس کے طنز کا بدلہ لیا، کیونکہ چھوڑتا تو وہ اپنے باپ کو بھی نہیں تھا، پھر یہ تو اس کا کرائم پارٹنر تھا۔ کیا؟
میں فارغ یا تم دونوں جو یہاں بیٹھے فضول سی بات پہ بحث کر رہے تھے؟ احمد آگے بھی کچھ بولنے والا تھا، ایک دم اس کی زبان دانتوں تلے چپک گئی جب اس کی نظر ان دونوں پہ پڑی۔ حیدر غصے سے کھڑا ہو گیا، اس کے ماتھے پہ غصے سے کئی بل آ گئے اور بلال تو پیپر ویٹ لے کے ایسے کھڑا ہوا کہ اب اس کا سر پھوڑ ہی دے گا۔ ہم یہاں گڑیا کو لے کے بات کر رہے تھے اور تو نے ہماری گڑیا کو فضول کہا۔ بلال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو جان سے مار دے۔ ہماری گڑیا کو تو نے فضول کیسے بولا؟ حیدر نے غصے سے احمد کو دیکھ کے کہا جو اب ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے میری گڑیا کر رہے تھے اور اب ایک دم ہماری ہو گئی۔ احمد کا دل تو کیا ان کمینوں کو مار مار کے نانی یاد دلا دے، پھر سوچا پاگل ہیں، کمینے ہیں، جیسے بھی ہیں میرے دوست ہیں۔ یہ سب سوچ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلے ان دونوں کو دیکھا۔ جاؤ تم دونوں کو میں نے بخش دیا، احمد نے کہتے ہوئے اپنے فرضی کالر جھاڑے۔ کیا؟ تو نے مجھے بخش دیا؟ حیدر کو اس بات سے صدمہ لگا جبکہ بلال نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں موجود پیپر ویٹ کو دیکھا۔ ہاں تم دونوں میرے دوست ہو اس لیے میں نے سوچا بخش دوں۔ احمد نے ان دونوں کو اپنی سوچ سے آگاہ کیا، جسے سنتے ہی بلال کا کہا جاندار تھا۔ وہ ہنستے ہنستے واپس کرسی پہ بیٹھ گیا جبکہ حیدر سے تو اپنی مسکراہٹ ہی نہیں روکی جا رہی تھی۔ احمد نے پہلے ان دونوں کو دیکھا پھر خود کو۔ 6 فٹ قد، مضبوط بازو، وہ ایک آرمی کا جوان تھا، کئی دشمنوں کے ایک ساتھ چھکے چھڑا سکتا تھا، انہیں جہنم واصل کر سکتا تھا۔ پھر یہ لوگ کیوں ہنس رہے تھے؟ حیدر نے جب یہ دیکھا تو اپنا کہا نہیں روک سکا۔ ہاں ہاں ہاں۔ حیدر نے بلال کی طرف دیکھا، اسے تو خود پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں کو زیادہ باتیں آ رہی ہیں نا، آ جاؤ پنجہ لڑاؤ مجھ سے، پتہ لگے گا کون کتنا پانی میں ہے۔ احمد تو ایک دم کھڑا ہو گیا، وہ تو تپ ہی گیا ان دونوں کے اس طرح سے ہنسنے پر، جبکہ پنجے کی بات سن کے دونوں کی ہنسی کو بریک لگ گئی کیونکہ وہ دونوں ہی اچھے سے جانتے تھے کہ احمد کو پنجے میں کوئی نہیں ہرا پایا۔ آ جا ہاتھ آگے کر، احمد نے حیدر کی طرف دیکھ کے کہا جبکہ بلال تو جیبوں میں ہاتھ ڈال کے ہونٹوں سے سیٹی بجاتے ہوئے وہاں سے ایسے گیا جیسے وہ یہاں ٹہلتا ٹہلتا غلطی سے آ گیا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ احمد کی نظر جب اپنے پاس پڑی کرسی پر پڑی جہاں پہلے بلال بیٹھا تھا تو اس نے حیدر کی طرف دیکھ کے کہا، اس کا ایک ہی کام ہے لوگوں کو ستانا، وہ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ حیدر نے سکون سے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ یہ سب سن کے احمد کو تو غصہ ہی آ گیا۔ ہمیشہ وہ بلال کے ہاتھوں ایسے ہی آرام سے بیوقوف بن جاتا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کیا ہوا، بات کی تم نے برہان سے شادی کی؟ حیا کے کچن میں جاتے ہی انور نے جلدی سے ہنا سے سوال کیا۔ او اچھا، جبھی میں کہوں کہ آج میرے اس بھائی کو میری یاد کیوں آ گئی؟ ارے بہنا تم تو ناراض ہی ہو گئی، میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا، سوچا اس کام کا بھی پوچھ لوں۔ رہنے دو، ایسے بول رہے ہو جیسے میں جانتی نہیں ہوں تمہیں۔ ہنا نے اس پر طنز کیا اور انور کے برابر والے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ یار کیا کروں، جب سے اس حور پری کو دیکھا ہے اور تم نے مجھے آسرا دیا ہے کہ یہ حور پری میری ہو سکتی ہے، تب سے راتوں کی نیند اڑ گئی ہے قسم سے۔ انور نے خباثت سے کہتے ہوئے کچن کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے حیا گئی تھی اور اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی شادی تم سے اس لیے نہیں کروا رہی کہ تم اس کے بھائیوں کی طرح اس کے لاڈ اٹھانا شروع ہو جاؤ۔ بھولنا مت، میں اس کی شادی تم سے کیوں کروا رہی ہوں، تاکہ تم اسے نوکرانی بنا کے رکھو اور میرے دل کو سکون آئے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں ہر کوئی حیا کرتا رہتا ہے، میرا تو شوہر بھی میرا نہیں ہے، ہر بار اس کی وجہ سے برہان مجھ پہ شور کرتے ہیں۔ ہنا جب سے یہاں آئی تھی اس نے ہر ایک کا پیار دیکھا تھا حیا کے لیے۔ حیا کو اتنی سی تکلیف کیا ہوتی پورا گھر اس کے آگے پیچھے ہو جاتا۔ بس اسے ایک طرح سے حیا سے حسد ہو گئی کیونکہ بہن بھائی اس کے تھے نہیں، ماں بچپن میں ہی چل بسی، ایک ڈیڈ ہی تھے آگے پیچھے۔ اس نے کہاں دیکھا تھا اتنا پیار جو حیا کے نصیب میں آیا تھا۔ ارے بہن تم فکر ہی مت کرو، میں تمہارا سگا بھائی نہ صحیح پر میں ہوں تو تمہارا فرسٹ کزن۔ ایسا بدلہ لوں گا تمہارا کہ وہ پل پل بس اپنی موت مانگے گی۔
مجھے تو بس اس کی خوبصورتی نے اپنا دیوانہ بنایا ہے، پیار ویار نہیں ہے مجھے۔ میری زندگی میں تو پتہ نہیں کتنی لڑکیاں آتی جاتی ہیں، پر ایک بات ہے، اس کے جیسی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے حیا کو سوچتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھری۔ بس جو بھی کرو اس کے ساتھ، پر وہ مجھے خوش نظر نہ آئے، بس میں بتا رہی ہوں۔ آج بھی میڈم کالج جا رہی تھی، میں نے منع کر دیا، اور اس کے کانوں میں یہ بات اچھے سے ڈال دی کہ بہت جلد ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر کیا کہا اس نے؟ کہنا کیا تھا، ڈرپوک سی تو ہے، ڈر گئی، رونے لگی کہ پڑھنا ہے، جیسے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائے گی نا۔ ہنا نے نخوت سے کہا۔ آج صبح والی بات سوچتے ہوئے اس نے سب انور کو بتایا۔ تو تم کب کرو گی بات؟ 30 کا تو میں ہو گیا ہوں، اور کب تک انتظار کروں؟ آج ہی رات کروں گی، بس تم ٹینشن نہ لو۔ حیا کی شادی تو تم سے ہی ہوگی۔ ایک دم کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ اف، اب پتہ نہیں کیا نقصان کیا ہے اس لڑکی نے، ہنا غصے سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ حیا چائے ٹرے میں رکھ کے باہر لا رہی تھی جب ہنا کی آخری بات اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپانے لگے، ٹرے ایک دم ہاتھ سے چھوٹ گئی، کپ سمیت ساری گرم چائے حیا کے پیر پہ گر گئی۔ وہ اپنا پیر پکڑ کے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا نقصان کر دیا ہے، اب کوئی کام ڈھنگ سے بھی ہوتا ہے؟ ہنا غصے سے کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی جب اس کی نظر نیچے پیر پکڑ کے بیٹھی حیا پہ پڑی، جس کی دونوں آنکھیں لبالب پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ ہونٹوں کو بھینچے وہ درد کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھابھی چائے گر گئی، حیا نے ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے اپنی بات بڑی مشکل سے کہی، جبکہ درد سے تو جان نکل رہی تھی۔ ہاں، اور تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ پوری زندگی میرا ہی نقصان کیا ہے، تھوڑا اور سہی۔ ہنا بغیر اس کے درد کی پرواہ کیے ایک بار پھر بولنا شروع ہو گئی تھی۔ ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو بیچاری کو؟ دیکھو کتنا درد ہو رہا ہے اسے، پہلے اسے کمرے میں تو لے کے چلو۔ انور جو ہنا کے پیچھے پیچھے کچن تک آ گیا تھا، اس نے ہنا کو دیکھتے ہوئے مصنوعی ہمدردی سے اپنی بات کہی۔ چلو کھڑی ہو، کمرے میں چلو، ابھی تمہارے بھائی آ گئے تو ان کو لگے گا پیچھے سے میں تم پہ ظلم کرتی ہوں۔ ہنا نے غصے سے اس پہ حکم جاری کیا۔ یہ کیسے جائے گی بیچاری، اس سے تو دیکھو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، میں اسے اٹھا کے روم میں چھوڑ آتا ہوں۔ انور نے خباثت سے حیا کو دیکھا اور کہنے کے ساتھ ہی اس کے قریب آیا، جسے دیکھ کے حیا پیچھے کو کھسک گئی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ حیا نے کپ کپاتے لبوں سے اپنی بات کہی۔ بے شک وہ بہت معصوم تھی، اسے نہیں پتا تھا باہر کے لوگ کیسے ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا، پر وہ ایک لڑکی تھی، پھر کیسے نہ پہچانتی اپنے اوپر پڑنے والی غلط نظر کو۔ اور یہ اس کی بھابھی کا کزن اسے دیکھتا تھا جیسے دیکھتا تھا، حیا کو اس کی نظروں سے بہت خوف آتا تھا۔ واہ، نخرے تو دیکھو، کھا نہیں جائے گا تمہیں میرا بھائی۔ تم تو چپ رہو بہن، وہ ابھی تکلیف میں ہے، اوپر سے تم غصہ کر رہی ہو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ انور پھر سے اس کے قریب جانے لگا۔ حیا نے اٹھنے کی کوشش کی، پر تکلیف اتنی تھی کہ اس سے اٹھا نہیں گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے دل سے دعا کی، اللہ میرے بھیا کو بھیج دیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک دم ہنا کے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ نیکسٹ سین۔ حیا ابھی بہت چھوٹی ہے اور کتنی معصوم ہے، اتنی جلدی اس کی شادی کیسے کر دیں؟ اور حیدر، وہ تو کبھی نہیں مانے گا حیا کی اتنی جلدی شادی پہ۔ فاروق صاحب کے جانے کے بعد برہان کے ذہن میں یہی سب گھوم رہا تھا، پر روحان سے اچھا لڑکا ہماری حیا کو نہیں ملے گا۔ اتنی سی عمر میں اس نے اتنا بڑا بزنس کھڑا کر لیا ہے، اور حیا کی وجہ سے کیا پتا وہ مان جائے۔ ہماری کمپنی کی ایک شاخ اگر لندن میں کھل گئی تو ہمارا بزنس بہت آگے پہنچ جائے گا۔ کیا میں اپنی گڑیا سے زیادہ اہمیت اپنے کام کو دے رہا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ میری گڑیا ہے، معصوم سی، میں اس کا بھلا ہی سوچوں گا، اور وہ لندن جیسی جگہ اپنی اسٹڈی مکمل کر سکتی ہے، اور ہارون جیسا لڑکا ہاتھ سے نکل جائے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ میں حیدر سے ایک بار بات ضرور کروں گا، کیا پتا حیدر مان جائے، وہ بھی گڑیا کا بھلا ہی چاہتا ہے۔ برہان یہ سب سوچ کے خود کو مطمئن کر رہا تھا۔ اس کی نظر جب گھڑی پہ پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا، لنچ ٹائم ہو گیا، اسے اب گھر جانا چاہیے۔ نیکسٹ سین۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ حیدر نے کوئی 10ویں بار نمبر ملایا تھا، اب اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ کس کو کر رہا ہے بار بار فون؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟
احمد جو اس کے سامنے بیٹھا کب سے نوٹ کر رہا تھا آخر بول پڑا، یار گڑیا کو کر رہا ہوں، اس کی کال آئی تھی، اٹھاتا اس سے پہلے ہی کٹ گئی، اب نمبر بند جا رہا ہے۔ حیدر نے پریشانی سے کہا، اس کے لہجے میں حیا کے لیے پیار، فکر کیا کیا نہیں تھا۔ اچھا ہو سکتا ہے بیٹری لو ہو گئی ہو، تو ٹینشن تو نہ لے، وہ ٹھیک ہوگی۔ احمد نے اسے تسلی دی پر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، اس کے ہر انداز میں جلد بازی تھی۔ اب کہاں جا رہا ہے تو؟ احمد نے اس کے ایک دم اٹھنے پہ پوچھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اب کہاں جائے گا۔ یار میں گڑیا کے پاس جا رہا ہوں، ایک بار اسے دیکھ لوں، سکون آ جائے۔ تو یہاں سب دیکھ لینا، حیدر نے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جا، اب 1 گھنٹہ تجھے جانے میں لگے گا، 1 آنے میں، اور حیا سے مل کے 2 گھنٹے ویسے ہی گئے، یعنی تو اب رات تک واپس آئے گا۔ احمد نے اپنی انگلی پہ حساب لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں جلدی آ جاؤں گا یار، تو بس اس بلال نامی بلا کو سنبھال لینا پلیز، اسے پتہ لگ گیا تو کمینہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے میرے پیچھے آ جائے گا۔ ہاں 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 تو جا، میں اسے دیکھ لوں گا، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، کہتے کہ ساتھ ہی حیدر اپنے آفس سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا، جبکہ احمد بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ جس کام سے یہاں آیا تھا وہ تو بھول گیا۔ حیدر اور اس کی گڑیا جیسے راجا کی جان اس کے طوطے میں ہوتی ہے، ایسے ہی حیدر کی حیا میں تھی۔ یہ سوچتے ہی احمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ نیکسٹ سین۔ جس کام کا میں نے کہا تھا وہ ہوا۔ محل نما کوٹھی پہ عالیشان سے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، ہاتھوں میں موجود جلتی ہوئی سگار کو اس نے ہونٹوں سے لگایا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس نے اپنے سامنے موجود کھڑے اپنے آدمی سے سوال کیا۔ نہیں راجا صاحب، ابھی نہیں ہوا پر جلدی ہو جائے گا۔ وہ آدمی سر کو جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا اور اس نے فوراً ڈرتے ڈرتے اپنی بات کہی۔ کیا؟ ابھی تک تم نے یہ چھوٹا سا کام نہیں کیا؟ تمہیں پتا ہے نا ہمیں سست لوگوں سے کتنی نفرت ہے؟ اپنے آدمی کی بات سن کے سامنے موجود حیوان نما انسان کے چہرے پہ غصہ دکھائی دینے لگا۔ راجا صاحب ہم جلدی ہی آپ کا کام کر دیں گے، بس آرمی والے بہت چوکنے ہو گئے ہیں، ان کی ہر جگہ نظر ہے، ہم نے ان کی نظروں سے بچا کے 10 بچے اٹھا لیے ہیں۔ اس آدمی نے جلدی سے اپنی صفائی دینا ضروری سمجھا، کیونکہ پتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص 1 منٹ میں کسی کی بھی جان لے لیتا ہے۔ تم لوگوں نے اب تک 10 بچے ہی اٹھائے ہیں، جبکہ تمہیں پتا ہے اس بار کتنا بڑا آرڈر ہے۔ مجھے نہیں پتا، ہر حال میں مجھے 50 بچے چاہیے ہیں، سمجھے؟ اور یاد رہے سب 15 سال سے کم عمر ہوں، میں اپنے ہاتھ سے یہ آرڈر جانے نہیں دے سکتا۔ کتنے سالوں کے بعد آج میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس شیخ کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا، اور آج جب اس نے مجھے اتنا بڑا آرڈر دیا ہے تو تم سب آرمی کا رونا رو رہے ہو۔ آرمی؟ ہاں ہاں ہاں۔ غصے سے بولتے بولتے آخری لفظ پہ راجا صاحب نے زور سے کہا لگایا، یہ آرمی کچھ نہیں کر سکتی ہمارا، پتہ ہے کیوں؟ راجا صاحب نے بولتے ہوئے اپنے آدمی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کھڑے ہو کے سگار کو پھر سے ہونٹوں سے لگایا، آنکھیں بند کر کے اندر کی طرف لمبا سانس کھینچا، اور جب آنکھیں کھول کے اس نے دھواں باہر کی طرف پھینکا تو اس کی آنکھوں میں موجود شیطانیت کو دیکھ کر اس آدمی کے پورے جسم میں کپکپی دوڑ گئی، کیونکہ ہماری عوام بہت بیوقوف ہے، کسی پر بھی بھروسہ کر لیتی ہے، بچی کا ڈرائیور ہو یا گھر کا نوکر، دور کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی کے بھی ساتھ اپنے بچے یا بچی کو بھیج دیتے ہیں، اور بھیجتے وقت یہ تک نہیں سوچتے کہ سامنے موجود شخص ان کے بچے کا رکھوالا نہیں، ہمارا آدمی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں کسی بھی بچے کی انفارمیشن کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، بس فیس بک کھول لو، ہماری بیوقوف عوام سب اس میں خود ہی ڈال دیتی ہے، آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، آج میری بیٹی پہلی بار اسکول جائے گی، آج ہم فیملی کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں، آج میرا بیٹا اپنے اسکول والوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آرمی ایک ایک کے گھر جا کے پہرا دینے سے رہی۔ بلڈی نانسنس۔ اس حیوان صفت آدمی جس کی عمر تقریباً 45 کے قریب ہوگی، اس نے حقارت سے کہتے ہوئے جلتے ہوئے سگار کو نیچے پھینک کے اپنے جوتے کی نوک سے مسل دیا اور واپس اپنے آدمی کی طرف دیکھا۔ 5 مہینے کے اندر میرا کام ہو جانا چاہیے، ورنہ اس سگار کی جگہ اگلی بار تمہاری گردن ہوگی۔
اس نے اپنے آدمی کی نظر سگار پہ موجود دیکھ کے اسے وارن کیا تھا۔ راجہ صاحب ہم جلد ہی یہ کام کر دیں گے، ہمارے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ راجہ صاحب کی بات سن کے اس آدمی کی گردن میں گٹھلی سی ڈوب کے ابھری۔ اس نے جلدی سے اپنی بات کہی، سمجھدار ہو جبھی تم میرے خاص آدمی ہو۔ راجہ صاحب نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور اپنی آرام گاہ کی طرف چل دیے۔ نیکسٹ سین۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پیچھے سے آنے والی آواز پہ ہنا اور انور دونوں ایک ساتھ مڑے، جبکہ حیا نے بھی نظریں اٹھا کے آنے والے کو دیکھا۔ سامنے آرمی آفیسر کا یونیفارم پہنے، ماتھے پہ بکھرے بال اور چہرے پہ سنجیدگی لیے حیدر کھڑا تھا۔ حیدر نے پہلے ہنا کو دیکھا پھر انور کو۔ انور کو اسے نیچے بیٹھی ہوئی حیا نظر نہیں آئی، جبکہ حیا تو بس اپنی دل و جان سے پیارے بھیا کو دیکھ رہی تھی جو اس سے دور ہوتے ہوئے بھی اس سے دور نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی حیا کو ضرورت پڑی اپنے بھیا کو اپنے پاس پایا۔ بھیا؟ حیدر کے کانوں میں جیسے ہی اپنی گڑیا کی آواز آئی وہ جلدی سے آواز کی سمت آیا جہاں اس کی گڑیا آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے پیر کو پکڑا ہوا تھا۔ انور جلدی سے سر کھجاتے ہوئے سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ حیدر جلدی سے گڑیا کے پاس آ کے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ یہ کیسے لگی؟ حیدر نے حیا کے پیر کی طرف پریشانی سے دیکھا اور اپنی گڑیا کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ یہ چائے بنا رہی تھی، میں نے کہا بھی تھا کہ رہنے دو میں بنا لوں گی، پر یہ خود ہی ضد کر کے کچن میں آ گئی اور خود پہ چائے گرا لی۔ ہنا نے جلدی سے جھوٹ بولا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی حیا کو لے کے حیدر کے جذبات اور حیدر کا غصہ بھی۔ حیا جلدی سے حیدر کے قریب ہو گئی اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں قابو کر کے زور سے پکڑ کے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ حیدر کے آنے سے اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ڈرو نہیں گڑیا، میں ہوں نا۔ کیا ہوا؟ ہاں یہ تو چھوٹی سی چوٹ ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، اور میری گڑیا تو بہت بہادر ہے۔ حیدر اسے اپنے ساتھ لگائے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے تسلی دے رہا تھا، جبکہ حیدر کو اس وقت یہ تکلیف اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا گڑیا کو؟ برہان چہرے پہ فکر لیے کھڑا تھا جو ابھی آفس سے آیا تھا۔ کچن سے آتی ہوئی آوازوں کی وجہ سے وہ اسی سمت آ گیا۔ چلو جی، اب ان کی ہی کمی تھی، اب ہوگا ڈرامہ سٹارٹ۔ ہنا منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ پاس کھڑے انور کے کانوں میں پڑ گئی۔ انور نے اس کی طرف بےچارگی سے دیکھا۔ حیا کو چھونے کا موقع ہاتھ سے جاتے دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ اب حیا کو ہاتھ لگانے کا مطلب تھا اپنی موت کو خود دعوت دینا۔ کچھ نہیں، تھوڑی سی چوٹ ہے، حیدر نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، پر اس وقت حیدر کے چہرے پہ حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر لے کے چلو گڑیا کو۔ برہان نے پاس آ کے گڑیا کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ حیا تو اپنے بھائی کے کندھے سے لگے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ حیدر نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے لیے اندر حیا کے روم میں آیا، اسے بیڈ پہ بٹھایا اور جانے لگا تو حیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ حیدر نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ نام گردن ہلانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو حیدر نے صاف محسوس کیا۔ گڑیا میں دوائی لا رہا ہوں، بس پھر اپنی گڑیا کے پاس بیٹھوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ حیدر نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ حیا کے اندر جانے کے بعد انور کو اپنا وہاں رکنا بے فضول لگا، اور جو بات وہ کرنے آیا تھا وہ بھی کر چکا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو آئے ہو، کھانا کھا کے جانا ہے نا برہان؟ ہنا نے بولتے ہوئے برہان کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہنا کی بات سن کے اسے انور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دونوں بھائی حیا کی تکلیف دیکھ کے انور کو فراموش کر چکے تھے۔ ہاں انور، کھانا کھا کے جانا، برہان نے اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں اب میں چلوں گا، پھر ملاقات ہوگی، مجھے کچھ کام ہے۔ دونوں بھائیوں کا حیا کے لیے پیار اور اسے تکلیف میں دیکھ کے سنجیدہ چہرہ انور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، اگلی بار آؤ تو کھانا کھا کے جانا، برہان نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ انور نے فوراً حامی بھری، اسے یہاں سے جلد نکلنا تھا۔ انور کے جاتے ہی برہان کا رخ ہنا کی طرف تھا۔ یہ چائے گڑیا پہ کیسے گری؟ تم خود نہیں کر سکتی تھی یہ سب کام؟ اس کی ابھی پڑھنے کی عمر ہے، ان سب کاموں کی نہیں۔ اتنے نوکر گھر میں کس لیے ہیں بولو؟ برہان نے غصے سے اپنی بیوی کو جھاڑ پلائی۔
میں نے نہیں کہا تھا وہ خود گئی تھی کچن میں، اور اس ٹائم سب نوکر پیچھے کوارٹر میں ہوتے ہیں، میں تو انور بھائی کے پاس بیٹھی تھی، مجھے کیا پتا وہ کچن میں کب گئی۔ ہنا نے نقلی آنسو بہاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ اب تم رو رو کے مجھے اریٹیٹ نہ کرو، جاؤ میرے لیے ایک کپ چائے لے کر آؤ، میں حیا کے پاس جا رہا ہوں۔ بولتے کے ساتھ ہی برہان حیا کے روم کی طرف چل دیا۔ برہان کے جاتے ہی ہنا نے ان ٹوٹے ہوئے کپوں کے ٹکڑوں کو غصے سے ٹھوکر ماری۔ ہر بار تمہاری وجہ سے برہان مجھ پہ غصہ کرتے ہیں، تمہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا، تمہاری قسمت میں بس آنسو ہی آنسو لکھ دوں گی۔ ہنا نے اپنی نقلی آنسو صاف کرتے ہوئے نفرت سے حیا کے روم کی طرف دیکھ کے سوچا، پر وہ یہ بات بھول گئی، قسمت لکھنا اور قسمت بدلنا جس کے بس میں ہے وہ ذات بہت بڑی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نیکسٹ سین۔ لاؤ گڑیا یہاں پیر رکھو۔ حیدر نیچے بیٹھے حیا کو پیر اپنے گھٹنے پہ رکھنے کا بول رہا تھا۔ نہیں بھیا بہت جلن ہوگی۔ حیا نے جلدی سے پیر بیڈ کے اوپر کر لیا۔ گڑیا ہلکی سی ہوگی، چلو لگوا لو، برہان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ میں ہوں نا گڑیا، آرام آرام سے لگاؤں گا، حیدر نے پیار سے گڑیا کا پیر اپنے گھٹنے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ برہان نے پاس آ کے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ گڑیا یہاں دیکھو میری طرف۔ اس نے پیار سے حیا کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، جبکہ حیا کے چہرے پہ ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیدر نے آرام آرام سے ٹیوب لگاتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا جو برہان کا ہاتھ پکڑے لب بھینچے آنکھوں کو زور سے بند کیے حیدر کو بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ حیدر کے چہرے پہ پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ بس دیکھو پتہ بھی نہیں چلا اور لگ بھی گئی، حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور حیا کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ حیا نے آرام سے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور اپنے پیر کی طرف دیکھا، اسے واقعی بالکل جلن نہیں ہوئی تھی۔ اس نے حیدر کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں بھیا، جاؤ میں آپ سے بات نہیں کرتی، حیا نے کہتے کے ساتھ ہی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ارے میں ہنس سکتا ہوں کیا اپنی گڑیا پہ؟ میں تو دیکھ رہا ہوں میری گڑیا کتنی بہادر ہے، آرام سے ٹیوب لگوا لی، حیدر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ سچی بھیا؟ حیا کے چہرے پہ فوراً بچوں جیسی خوشی دکھائی دینے لگی۔ حیدر نے پیار سے اپنی جان کو دیکھا، کتنی معصوم تھی وہ، کتنی جلدی مان جاتی ہے کوئی بھی بات۔ حیا کو مسکراتے دیکھ حیدر اور برہان دونوں کے چہرے پہ اطمینان آ گیا۔ نیکسٹ سین۔ چاچو آپ کب آئے؟ انوشے کی آواز پہ سب نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا جہاں گول مٹول سی سرخ سفید رنگت والی انوشے یونیفارم میں کھڑی تھی اور بھاگ کے آ کر حیدر کی گود میں چڑھ گئی۔ جب ہماری پرنسس اسکول گئی ہوئی تھی، حیدر نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا۔ حیا کیا آپ روئی ہو؟ انوشے نے حیا کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کتنی بار کہا ہے پرنسس، حیا نہیں کہتے پھپھو کہتے ہیں، اور پھپھو کا پیر جل گیا اس لیے وہ رو رہی تھیں۔ برہان نے ہر بار کی طرح اس بار بھی انوشے کو سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ او ہو بابا، حیا جسٹ لائک اے لٹل ڈال لائک می، انوشے نے اپنے سر پہ ہاتھ مار کے ایسے کہا جیسے بہت کام کی بات بتائی ہے سب کو۔ انوشے کی اس طرح ایکٹنگ کرنے پہ وہ سب ہنس دیے۔ حیا جتنی کم گو ڈری سہمی رہنے والی لڑکی تھی، یہ 10 سال کی انوشے اتنی ہی زیادہ چٹپٹی تھی۔ خود تو سیریس رہتی پر اپنی باتوں سے باقی سب کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتی۔ 1 منٹ پرنسس، کال آ رہی ہے، حیدر نے انوشے کو گود سے اتارتے ہوئے کہا اور جیب سے موبائل نکال کے ایک طرف چلا گیا۔ ہاں کیا خبر ہے؟ حیدر نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ سر وہ جس بچی کی ڈیڈ باڈی ہمیں 3 دن پہلے ملی اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اگر آپ آ جاتے سر تو ہم بیٹھ کے بات کر لیتے، فون پہ موجود آفیسر نے ادب سے کہا۔ یہ بات سنتے ہی حیدر کا چہرہ پھر سے سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ سر بچی کی عمر 7 سے 8 سال تھی، بچی کو کئی دن قید میں رکھ کے اس پہ تشدد کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے اور بچی کی موت گلا دبانے سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بچی کی گردن کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ فون پہ موجود آفیسر نے تفصیل سے ایک ایک بات بتا دی جسے سن کے حیدر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی نظر سامنے گئی جہاں حیا انوشے کے دونوں گال کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی اور انوشے گال پہ دونوں ہاتھ رکھے اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ جیسے یہ ہمارے گھر کی رونقیں ہیں، ایسے ہی وہ بچی بھی کسی کے گھر کی رونق ہوگی، کسی کی آنکھ کا تارا ہوگی جسے ان ظالموں نے بے دردی سے مار دیا۔
حیدر کی آنکھیں اس وقت غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گئیں۔ سر، آپ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے سر؟ فون پہ آنے والی آواز پہ حیدر ایک دم اپنی سوچ سے باہر آیا۔ ہاں، تم ایسا کرو، 1 گھنٹے میں میٹنگ ارینج کرو اس کیس سے جڑے سب آفیسر کی، میں جب تک پہنچ جاؤں گا۔ اوکے سر۔ فون بند ہو گیا تھا پر حیدر اب بھی ایسے ہی کھڑا سوچ رہا تھا، کب وہ دن آئے گا جب وہ ان درندوں کو پکڑے گا؟ آخر کب تک یہ گھنونا کھیل چلتا رہے گا؟ چاچو یار، آپ تو بس ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، اور جب گھر ہوتے ہیں تو اپنے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا، یو ڈونٹ نو انوشے مسنگ یو اے لاٹ چاچو۔ انوشے کی آواز پہ حیدر اپنی سوچ سے باہر آیا تھا۔ چاچو آلسو مسنگ یو اے لاٹ پرنسس۔ حیدر نے اس کے پاس آ کے پیار سے اس کے بال خراب کرتے ہوئے کہا۔ او ہو چاچو، آپ نے میرے سارے بال خراب کر دیے۔ انوشے کے ماتھے پہ فوراً بل آ گئے تھے، جسے دیکھ کے برہان اور حیدر ہنسے بنا نہیں رہ سکے۔ اچھا بابا، سوری۔ حیدر نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر کر کے سوری کیا۔ اس کے چہرے پہ تھوڑی دیر پہلے والی سنجیدگی کہیں نہیں تھی، بلکہ ایک نرم تاثر تھا جو ہمیشہ انوشے اور حیا کو دیکھ کے چہرے پہ آ جاتا تھا۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں، میری ایک ضروری میٹنگ ہے، حیدر نے برہان کی طرف دیکھ کے کہا۔ پر بھیا، آپ ابھی تو آئے ہو، میں نہیں جانے دوں گی۔ حیا نے فوراً حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہیں وہ بھاگ ہی نہ جائے۔ گڑیا، تنگ نہ کرو بچے، جانے دو حیدر کو، اسے کام ہے نا، برہان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کچھ دن میں واپس چکر لگاؤں گا گڑیا۔ حیدر نے پیار سے حیا کی آنکھیں صاف کی جو فوراً آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ پکا وعدہ؟ حیا نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ہر بار کی طرح۔ اس بار بھی وہ آسانی سے مان گئی تھی۔ پکا والا پرومس۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نیکسٹ سین۔ مما، مما۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مشل نے آمنہ بیگم کو آواز لگائی۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ آمنہ نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ارے مما، وہ مجھے حیا کے گھر جانا ہے، اس لیے آ گئی۔ آپ پلیز جلدی سے کھانا لگا دو، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ مشل نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کے انہیں اپنی جلدی آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا، تو کیوں آج حیا آئی نہیں کیا کالج؟ نہیں مما، یہی تو پوچھنا ہے، کہیں اس نے کسی اور کالج میں تو ایڈمیشن نہیں لے لیا؟ آپ جلدی سے کھانا لگا دو، میں 2 منٹ میں فریش ہو کے آئی۔ مشل پھر سے بولتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیکسٹ سین۔ آپ کون ہیں انکل؟ سامنے کھڑی بچی نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا، وہ آپ کے ڈرائیور انکل کو کام تھا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے، میں ان کا دوست ہوں۔ پر میں آپ کو نہیں جانتی تو آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ بچی جو کہ اسکول یونیفارم میں اسکول کے باہر کھڑی اپنے ڈرائیور انکل کا ویٹ کر رہی تھی، سامنے کسی اور کو دیکھ کے اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ بیٹا اچھا، اپنا نام تو بتاؤ۔ میں آپ کو اپنا نام کیوں بتاؤں جبکہ میں آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں؟ ویسے سب پیار سے مجھے پری کہتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہو، بچی نے سمجھداری سے جواب دیا۔ سامنے موجود شخص کے چہرے پہ پہلی بار پریشانی آئی، یہ بچی تو اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہمیں دیر ہو رہی ہے نا، گھر چل کے بات کریں گے۔ نہیں، پہلے آپ میری مما سے بات کرواؤ، پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ پری اپنی بات پہ اڑی رہی۔ بیٹا، میرے پاس نمبر نہیں ہے آپ کی مما کا، میں کیسے آپ کی بات کروا دوں؟ مجھے یاد ہے نمبر مما کا، آپ مجھے اپنا فون دے دو، بچی نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ سامنے موجود آدمی صحیح معنوں میں بچی کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا پالا پہلی بار اتنی سمجھدار بچی سے پڑا جو مشکل سے 10 سال کی ہوگی۔ اس آدمی نے موبائل نکال کے بچی سے پوچھ کے نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگائے ایک طرف چلا گیا۔ ہیلو میڈم۔ جی، میں شبیر بات کر رہا ہوں، میں پری کو لینے آیا تھا کیونکہ جلال کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اس نے مجھے لینے کو کہا۔ آپ کا نمبر بھی اسی نے دیا، آپ پری سے ایک بار بات کر لیں، وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ شبیر نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور موبائل لا کے پری کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیٹا، آپ انکل کے ساتھ گھر کیوں نہیں آ رہی؟ فون میں سے آواز آئی۔ پر مما، یہ تو… بیٹا آ جاؤ، آپ ان کے ساتھ، میری بات ہو گئی ہے انکل سے۔ اس نے انکل کو فون واپس کیا اور گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی بھی میرے پاپا کی نہیں ہے۔ بچی نے گاڑی میں بیٹھ کے ایک اور سوال کیا۔ شبیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی چلاتا رہا۔ ایک دم گاڑی رکی۔
अंकल ये मेरा घर नहीं है, बच्ची ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वो आदमी कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी से उतरा, दूसरी तरफ आके बच्ची की तरफ का दरवाजा खोला और बच्ची को बेदर्दी से बाजू से पकड़ के बाहर निकाला। अंकल छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। परी ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। बहुत देर से तेरी बकबक सुन रहा हूं, अब चल मेरे साथ। शब्बीर उसे घसीटता हुआ अंदर ला रहा था। नहीं, छोड़े मुझे। मम्मा, परी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या मम्मा मम्मा लगाया हुआ है? हाँ, तेरे मम्मा पापा को तेरी फिक्र होती तो तुझे किसी और के रहमो करम पे नहीं छोड़ते। बेवकूफ, कितने आसानी से मेरी बातों में आ गए। उसने बच्ची के चेहरे को सख्ती से पकड़ के कहा। नीचे तहखाने के पास आके उसने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने इशारा देखते ही जल्दी से तहखाने का गेट खोला। उसके अंदर आके रोती हुई परी को जोर से उसने जमीन पे फेंक दिया और बाहर आके गार्ड को इशारा किया और चला गया। गार्ड ने जल्दी से वापस गेट को ताला लगा दिया। परी के नाजुक हाथ बुरी तरह छिल गए और सर पे चोट लगने से खून निकलने लगा। आपने कहा था मम्मा कि चली जाओ, आप मुझसे प्यार नहीं करती। आई हेट यू मम्मा, आई हेट यू। परी ने बुरी तरह रोते हुए कहा। उसे इस अंधेरे से डर लग रहा था। उसकी आंखें जब अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई तो उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। बदबू, अंधेरा और उसकी उम्र के और भी कई बच्चे थे वहां जो शायद सब सो रहे थे या बेहोश थे। उसे और खौफ आने लगा था। वो घुटने में सर दिए बेआवाज रो रही थी। मम्मा, पापा, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे डर लग रहा है। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई थी, पर यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। नेक्स्ट सीन। हैदर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे रूम में आ सकते हो? हैदर जाने लगा तो बुरहान ने उसे कहा, भाई एक जरूरी मीटिंग है, मुझे वहां पहुंचना है, मैं जल्द चक्कर लगाऊंगा। घर का फिर तसल्ली से बात करेंगे, अभी मैं बस गुड़िया की वजह से आया। क्यों, गुड़िया ने बुलाया था क्या? बुरहान ने हया की तरफ देखा। नहीं भाई, बस मुझे याद आ रही थी बहुत ज्यादा गुड़िया की, तो मैं आ गया। हैदर ने हया की तरफ प्यार से देखा। अच्छा ठीक है, जल्दी लगाना चक्कर, जब भी टाइम मिले फिर मुलाकात होगी, अभी मैं थोड़ा आराम करूं। बुरहान ने हैदर को गले लगाया और अनुषे को साथ लिए अपने रूम की तरफ चला गया। गुड़िया, अब बताओ कॉल क्यों की, सब ठीक है ना? हैदर ने हया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। भैया, मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हया की आंखें फौरन आंसुओं से भर गईं। तो किसने कहा हमारी गुड़िया को कि वो हमसे दूर जाएगी? वो भाभी ने बोला कि वो मेरा निकाह होगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी ना भैया। हया की आंखों में खौफ था, अपनों से बिछड़ने का खौफ, अपने भैया से दूर जाने का खौफ। उसने उम्मीद से हैदर की तरफ देखा। अरे ऐसा कुछ नहीं है पागल, भाभी ने मजाक किया होगा। हया की बात सुन के उसे अपनी भाभी पे गुस्सा तो बहुत आया, पर इस वक्त हया को बहलाना ज्यादा जरूरी था। अच्छा सच में भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी ना? हया ने फौरन अपने आंसू साफ करते हुए कहा। जी जी गुड़िया, चलो अब आप लेट जाओ, कुछ देर तक आपका पैर भी जल्दी ठीक हो जाएगा। हैदर ने प्यार से अपनी छोटी सी बहन को देखा। अब भी वो आसानी से मान गई थी, कभी जिद बहस नहीं करती थी। उसके चेहरे पे बहुत मासूमियत थी। हैदर ने प्यार से उसे कंधे से लगा के उसके सर पर प्यार किया। उसे लिटा के लाइट ऑफ की और हया की तरफ देखा जो उसे टाटा कर रही थी। हैदर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। पागल। नेक्स्ट सीन। भाभी, हैदर बाहर जा रहा था जब उसे हिना नजर आई जिसके हाथ में चाय थी। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। बोलो। हिना ने उसकी तरफ देखा। भाभी, ये आप हया के दिमाग में क्या डाल रही हैं? आपको पता नहीं है, उसे इन सब चीजों का नहीं पता, अभी वो छोटी है। ये सब बातें वो दिमाग पर ले लेगी जो सही नहीं है। हैदर ने आराम से हिना को कहा। उसका चेहरा लेकिन बहुत संजीदा था, पर उसके लहजे में एहतराम था, क्योंकि जैसी भी थी उसकी भाभी थी। बहरहाल छोटी नहीं है, 17 बरस की है, और मैंने उससे कोई गलत बात नहीं की। शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है। अब माँ नहीं है तो मैंने सोचा मैं समझाऊंगी। भाभी भी तो माँ की तरह होती है, पर यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं है। हिना ने रोते हुए कमाल की एक्टिंग की। हर बात इस हिटलर को बता देती है, बड़ी आई मासूम। हिना ने दिल में नफरत से सोचा। भाभी बात सही है, आप भी हया का भला ही चाहोगी, बस अभी नहीं समझती वो। वक्त आने पे मैं उसे समझा दूंगा। आप प्लीज आइंदा उससे ये बातें मत करना।
اور ہاں بھابھی، ایک اور ریکویسٹ ہے، حیدر نے جاتے جاتے واپس ہنا کی طرف دیکھ کے کہا۔ اگر بھابھی آپ کے مہمان آئیں تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیے گا۔ حیدر بول کے رکا نہیں، ہنا کو حیران چھوڑ کے باہر آ گیا۔ اپنی گڑیا کی تو وہ بغیر کہے ہر بات جان جاتا تھا، پھر حیا کی آنکھوں میں انور کو دیکھ کے ڈر وہ کیسے نہ دیکھتا۔ آیا بڑا آرڈر دینے والا، جس گڑیا کی وجہ سے تم سب مجھے باتیں سناتے ہو نا، اس گڑیا کو توڑ کے نہ پھینکا تو میرا نام بھی ہنا نہیں۔ اس وقت ہنا کے اندر حیا کے لیے نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ نیکسٹ سین، مشل ڈرائیور کے ساتھ حیا کے گھر آ گئی تھی۔ اسے حیا سے ملنے کی جلدی تھی، وہ اندر جا رہی تھی کہ آنے والے کو دیکھ نہیں سکی اور زور سے سامنے والے سے ٹکرائی۔ ہائے میرا سر توڑ دیا، کون اندھا ہے؟ نظر نہیں آ رہا میں آ رہی ہوں؟ مشل نے بولتے کے ساتھ ہی نظر اٹھا کے دیکھا جہاں حیدر غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیدر جسے میٹنگ میں جانے کی جلدی تھی، وہ لاؤنج سے باہر آیا تو اس کی ٹکر اس آفت کی پڑیا سے ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ سے موبائل، کیز سب نیچے گر گئیں۔ حیدر کو سامنے دیکھ کے اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ حیدر بھائی آپ؟ اس نے سانس روکے ہوئے کہا۔ اسے حیا کا یہ جلاد بھائی بہت برا لگتا تھا۔ مشل کے بقول حیدر موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور مشل کو ڈانٹے۔ اب بھی اسے پتا تھا کہ ڈانٹ پکی ہے۔ میں اندھا ہوں کہ تم؟ آنکھیں آتی ہوئی گھر چھوڑ کے آئی تھیں کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کسی کے گھر آتے ہیں تو انسانوں کی طرح آتے ہیں، اندھوں کی طرح نہیں۔ حیدر ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لفظوں کی جگہ اسے ہی چبا جائے۔ اب ہٹو یہاں سے۔ حیدر نے نیچے گرا ہوا اپنا سامان اٹھایا اور اسے گھور کے چلا گیا۔ حیدر کے جاتے ہی اس نے اپنی رکی ہوئی سانس کو بحال کیا۔ اف، بال بال بچ گئی اس جلاد سے۔ مشل کا دل کیا اسے صحیح کی سنائے، پر ہائے رے یہ زبان جو اسے دیکھتے ہی چپک جاتی تھی۔ نیکسٹ سین، برہان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ہنا نے چائے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ برہان جو فریش ہو کے آیا تھا آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس نے آئینے کے اندر سے ہنا کو دیکھا۔ کیا بات کرنی ہے بھائی؟ برہان نے مسکرا کے کہا۔ اب اس کا موڈ اچھا تھا پہلے کی نسبت۔ آپ بس کمرے میں ہی مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں، باہر تو ہر وقت مجھے کوئی نہ کوئی بات پہ سناتے ہی رہتے ہیں۔ ہنا نے برہان کا موڈ اچھا دیکھ کے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ برہان نے پاس آ کے ہنا کو کندھے سے تھام کے بیڈ پہ بٹھایا اور خود بھی چائے اٹھا کے بیٹھ گیا۔ ہنا تم مجھے سمجھو، مجھے حیا کو ایسے دیکھ کے غصہ آ گیا تھا، تمہیں تو پتا ہے نا وہ نازوں سے پلی ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے اتنا درد سہنا، اور ماما پاپا کے بات پہ نہیں چاہتا کہ اسے یہ لگے کہ اس کے بھائی کو اس کا خیال نہیں، اور حیدر اس پہ تو جان دیتا ہے وہ، ہم میں سے کوئی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے تکلیف دیتی ہوں؟ کیا میں اسے تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں؟ آپ نے گھر میں اتنے نوکر رکھے ہوئے ہیں، میں حیا سے کوئی کام کیوں کرواؤں گی؟ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کب گئی کچن میں۔ آپ میرے بارے میں غلط تو نہیں نہ سوچ رہے؟ کیا میں حیا کا خیال نہیں رکھتی؟ ہنا نے چہرے پہ فکر لیے برہان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ارے یار مجھے پتا ہے تم کتنا خیال رکھتی ہو گڑیا کا۔ حیدر یہاں ہوتا نہیں، میں بھی صبح کا گیا رات دیر سے آتا ہوں، کبھی کبھی ہی دن میں آتا ہوں، پیچھے سے تم ہی ہو جو اس کا خیال رکھتی ہو، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ برہان نے چائے پی کے کپ سائڈ پر رکھا اور ہنا کے ہاتھ پہ واپس اپنا ہاتھ رکھا۔ اچھا چلو بتاؤ کیا بات کرنی تھی مجھ سے؟ برہان نے مسکرا کے کہا۔ دیکھو غصہ نہیں کرنا، تسلی سے میری بات سننا۔ ہنا نے برہان کی طرف دیکھ کے بات شروع کی۔ وہ ابھی جو انور بھائی، آپ تو جانتے ہو نا انہیں، میرے چاچا کے بیٹے ہیں، عادت کے بھی اچھے ہیں، اور سب سے بڑی بات انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے دوسرے شہر میں۔ برہان نے ناسمجھی سے ہنا کو دیکھا۔ وہ حیا کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اب چچا چچی ہوتے تو وہ بات کرتے، اب وہ نہیں ہیں اس دنیا میں تو مجھے ہی بات کرنی ہے، اور اس نے جب مجھے اپنی پسند بتائی تو مجھے خوشی ہوئی۔ ہنا نے جلدی سے اپنی بات ایک ہی سانس میں کہہ کے برہان کے چہرے کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پہ بل آ گئے تھے۔ ہنا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انور کی ایک شادی پہلے بھی ہوئی تھی؟ پر برہان وہ لڑکی بد کردار تھی، اس لیے انور نے اسے طلاق دے دی، اب تو وہ بالکل اکیلا ہے، ہماری حیا کو بہت خوش رکھے گا۔ ہنا تم ہوش میں تو ہو؟
انور حیا سے 13-14 سال بڑا ہے، برہان نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ اب ناراضگی آ گئی تھی۔ ہنا تم انور سے معذرت کر لینا کیونکہ میں نے حیا کا رشتہ پہلے ہی دیکھا ہوا ہے۔ برہان کی بات سن کے ہنا کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ کون ہے؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ ہنا نے ناراض چہرے کے ساتھ کہا، بتا دوں گا وقت آنے پہ، پہلے مجھے حیدر سے بات کرنی ہے پھر بتا دوں گا۔ ابھی تم بس حیا کے لیے کوئی رشتہ نہیں دیکھنا، شادی تو وہیں ہوگی جہاں میں نے سوچا ہے۔ اب مجھے ذرا کھانا لگا دو تاکہ میں سو جاؤں، مجھے آفس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، برہان نے مسکرا کے کہا۔ ہنا کو یہ سب سن کے آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ اسے اپنا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا پر اسے کچھ اور سوچنا تھا۔ برہان سے جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، ہنا آرام سے کہہ کے باہر چلی گئی جبکہ پیچھے سے برہان کو گہری سوچ میں چھوڑ گئی۔ نیکسٹ سین۔ حیدر نے اپنی جیپ روکی اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ آرمی یونیفارم پہنے، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، مغرور چال چلتے وہ اندر آیا۔ اس کا رخ میٹنگ روم کی طرف تھا جہاں اس نے سب آفیسرز کی میٹنگ بلائی تھی۔ ہیلو ایوری ون، حیدر نے میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی کہا۔ سب آفیسرز نے حیدر کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کے سلوٹ مارا، جن میں میجر رفیق، میجر سمد، میجر عدنان، میجر بلال اور میجر احمد شامل تھے۔ حیدر اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا، وہ ان سب کا سینئر بھی تھا۔ سٹ ڈاؤن ایوری ون، حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کو کہا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہم کس کیس پہ کام کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں یہ میٹنگ رکھی گئی ہے۔ حیدر بول کے خاموش ہوا اور اس نے سب کی طرف دیکھا۔ سب آفیسرز بہت دھیان سے حیدر کو سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر بولنا سٹارٹ کیا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ درندگی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اس مہینے کا 7واں کیس ہے۔ 7 میں سے ایک بھی بچہ زندہ نہیں ہے اور سب کی موت گلا دبانے سے ہوئی ہے۔ سب بچوں کو اپنی حیوانگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ حیدر نے بولتے بولتے ایک دم لب بھینچ لیے جیسے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اور اس سال اس حیوانیت کی بھینٹ چڑھنے والے معصوم بچوں کی تعداد 70 کے قریب ہے، جن میں ایک بھی بچہ یا بچی زندہ نہیں۔ حیدر نے بول کے سامنے کی طرف دیکھا جہاں سب آفیسرز کے چہرے پہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سر، احمد نے کچھ بولنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا۔ یس میجر احمد، حیدر نے اسے آنکھ کے اشارے سے بولنے کی اجازت دی۔ سر، آپ نے جیسا بتایا اس حساب سے ہماری آنے والی جنریشن خطرے میں ہے۔ سر، ہمیں یہ تو پتہ ہے اس کے پیچھے ایک گروہ ہے جو بچوں کو اٹھاتا ہے اور ان بچوں کو جب تک اپنی قید میں رکھتا ہے جب تک وہ بچے اس کے کام کے ہیں، جب کام ختم ہوتا ہے تو بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ بلال نے بھی اپنے لفظوں سے اپنا غصہ ظاہر کیا۔ یس میجر عدنان، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ حیدر نے میجر عدنان کو دیکھ کے کہا جس کے چہرے پہ حد سے زیادہ پریشانی تھی، جو کچھ بولنا چاہ رہے تھے پر بار بار لب بھینچ رہے تھے۔ سر، میں نے معلومات حاصل کی ہیں کہ ان 15 دنوں میں 11 بچے اٹھا لیے گئے ہیں اور سر… اور کیا؟ حیدر کے ماتھے پہ 15 دن میں 11 بچوں کی کڈنیپنگ کا سن کے کئی بل آ گئے تھے۔ سر، جو 11ویں بچی ان لوگوں نے اٹھائی ہے وہ میری بھانجی ہے، پری، میری بہن کا بہت برا حال ہے سر، ان کی یہ ایک ہی بیٹی ہے۔ بولتے بولتے عدنان رکا، اس کی آواز میں نمی شامل تھی۔ سوری سر، عدنان نے لمبا سانس لے کے خود کو ریلیکس کیا۔ اسے خود پہ کنٹرول نہیں کھونا تھا، وہ ایک آرمی آفیسر تھا، ایک رکھوالا، اسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا تھا۔ بہن نے جس ڈرائیور پہ بھروسہ کیا وہ پری کو اٹھا لے گیا، وہ بس 9 سال کی ہے سر۔ میجر عدنان، ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی تکلیف کیونکہ اس قوم کی ہر بیٹی ہماری بہن ہے۔ آپ حوصلے سے کام لو، ہم جلد پری تک پہنچ جائیں گے، اسے اور باقی بچوں کی حفاظت سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ۔ سر، آج تک 2 ہفتے میں 1-2 بچے غائب ہوتے آئے ہیں پر اس بار 11 بچے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ میجر احمد نے بہت سوچ کے کہا۔ آپ نے صحیح کہا، یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے جو ہم پتہ کر کے رہیں گے۔ حیدر نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ سر، ایسے تو ہمارے ملک میں کوئی بچہ سیف فیل نہیں کرے گا، ہمیں جلد ہی ان درندوں کے گریبان تک پہنچنا پڑے گا۔ ان بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم تیار ہیں سر۔ میجر سمد کے اندر غصے کا غبار بھرا ہوا تھا۔ میجر سمد، آپ اس غصے کو سنبھال کے رکھیں، بہت جلد کام آنے والا ہے۔ اس گروہ کا ہم وہ حال کریں گے کہ پوری دنیا ان کا انجام دیکھے گی۔
हैदर ने मुट्ठियां गुस्से से भींच लीं। सर आप हुक्म करें, अब क्या करना है? हम इस मुल्क की आने वाली जनरेशन के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। मेजर रफीक में मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा भरा हुआ था, इसीलिए मैंने आज सबको बुलाया है। मेजर अदनान और मेजर समद जो बच्चे किडनैप हुए हैं, आप दोनों उनके घर के आसपास लोगों से मालूमात हासिल करें। वो बच्चे कब कैसे उठाए गए, गाड़ी का नंबर वगैरह जो भी मालूमात मिले उस पर ध्यान रहे। काम रास्तारी से होना चाहिए। मेजर बिलाल और मेजर अहमद, आप दोनों को पता लगाना है इस गिरोह को कौन चला रहा है और उसका इरादा अब क्या है। ये इतने बच्चों को क्यों उठा रहा है एक साथ। और मेजर रफीक, आपको हर जगह नजर रखनी है। स्कूल वगैरह के बाहर अपने आदमी रखो, किसी पे भी शक हुआ उसे उठा के ले आओ। हैदर ने सबकी तरफ बारी बारी देख के उन सबको उनके काम समझाए और खड़ा हो गया। उन कमीनों को बताने का वक्त आ गया है कि अब ये केस आर्मी के पास है और आर्मी क्या क्या कर सकती है। यस सर, सब ने यक ज़बान होके कहा और खड़े होकर एक साथ सल्यूट मारा। मीटिंग इज ओवर। हैदर ने अपना कैप पहना, सबकी तरफ एक नजर देखा और मीटिंग रूम से बाहर आ गया। उसके चेहरे पे कुछ कर दिखाने का जज्बा था, अब उसका रुख अपने ऑफिस की तरफ था। नेक्स्ट सीन। हया की अभी आंख भी नहीं लगी थी कि एकदम दरवाजा खुला। हया डर के एकदम उठ के बैठ गई। सामने ही मिशेल मैडम खड़ी थी, जिनके चेहरे पे गजब का गुस्सा था। समझता क्या है खुद को, आर्मी में है इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पे रोब झाड़ेगा, चिल्लाद कहीं का। मिशेल ने रूम का दरवाजा लॉक किया और हया के पास आकर बैठ गई। पर हुआ क्या है? हया ने उसको इतने गुस्से में शोर करते देखकर सवाल किया, क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? एक तो खुद मुझसे टकराया, ऊपर से मुझे ही बातें सुनाई। एक ही तो जल्लाद है इस दुनिया में, वो तुम्हारा भाई। मिशेल ने हैदर को बुरा भला बोल के अपनी भड़ास निकाली। उसके सामने बोलने की तो वो हिम्मत नहीं कर सकती थी, पर पीछे से वो कौन सा देख रहा था। ऐसे नहीं बोलो, मेरे भैया दुनिया के बेस्ट भैया हैं। हया ने फौरन अपने जान से प्यारे भाई की साइड ली। अरे रहने दो, जल्लाद है पूरा, जब देखो कुछ मासूम को बातें सुनाता रहता है। मिशेल के खुद को मासूम कहने पे हया ने हैरत से उसे देखा, जो फिरोजी कलर का सूट पहने सर पे दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी, पर मासूम फिर भी नहीं थी। ऐसे क्या देख रही हो, कभी कोई मासूम लड़की नहीं देखी क्या? मिशेल ने हया को खुद को तख्ता पाके सवाल किया। नहीं नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो ना, इसलिए देख रही हूँ, हया ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा खैरियत, इस टाइम आई हो? हया ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, जो 5 बजा रही थी। अरे वो तो मैं भूल ही गई जिस काम के लिए आई थी, तुम्हारे उस जल्लाद भाई की वजह से। मिशेल, हया के छोटे से माथे पे बल आ गए। अच्छा अच्छा, नहीं बोलती तुम्हारे भाई को कुछ। वो मैं ये पूछने आई थी कि तुम क्यों नहीं आई थी आज कॉलेज। मिशेल ने हया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे अब परेशानी थी। हया उसे क्या जवाब देती कि उसकी भाभी ने उसे जाने नहीं दिया। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं आई। हया ने सोच कर जवाब दिया। अच्छा अच्छा, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं किसी और कॉलेज में तो नहीं ले लिया एडमिशन। अच्छा फिर कब से आओगी मुझे बताओ। जब मैं ठीक हो जाऊंगी, हया ने फौरन जवाब दिया। वैसे वो आर्मी का बंदा यहाँ क्यों आया था? मिशेल की सुई घूम फिर के फिर से हैदर पे अटक गई थी। आर्मी का बंदा? हया को एकदम तो समझ नहीं आई, जब समझ आई तो वो मुस्कुराने लगी। मिशेल ने हैरत से उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देखी। गुलाबी रंगत, आंखों में नींद की वजह से सुर्खी थी। मुस्कुराते हुए जो उसके गाल में छोटा सा डिंपल पड़ता था, वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती थी। पर वो बहुत कम मुस्कुराती थी और मासूमियत उसमें हद से ज्यादा थी। क्या हुआ? हया ने उसके सामने हाथ हिलाया तो उसने हया के खूबसूरत चेहरे से नजर हटाई। कुछ नहीं, सोच रही हूँ तुम तो इतनी प्यारी हो, तो वो जल्लाद किस पे चला गया है? बेचारी जो भी उसके साथ शादी करेगी उसका क्या होगा? मिशेल ने अफसोस से कहा। क्या पता तुम मेरी भाभी बन जाओ, कितना मजा आएगा ना, हम साथ रहेंगे, हया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। जबकि उसकी बात सुन के मिशेल ने उसे देखा जैसे हया पागल हो गई हो। दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना तुम्हारा भाई, तब भी मैं उससे शादी ना करूं, जल्लाद कहीं का। क्यों, क्या बुराई है मेरे भैया में? वो दुनिया की खुशनसीब लड़की होगी जिससे मेरे भैया की शादी होगी। चुप रहो तुम पागल लड़की।
ایسی باتیں کر کے دل ہی بٹھا دیا میرا۔ مشیل نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حیا مسکرانے لگی۔ اس نے جان کے چھیڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مشیل اور اس کے بھیا کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، مجھے کام بھی کرنا ہے اپنا، مشیل بولتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ یار اتنی جلدی؟ ابھی تو آئی ہو، میرے پاس بیٹھ جاؤ نا کچھ دیر۔ نہیں یار پھر کبھی آؤں گی، ابھی بھی میں ٹائم نکال کے آئی ہوں تم سے بات کرنے۔ تم ایک موبائل نہیں لے سکتی کیا؟ تھوڑی سی بات کرنی بھی تمہیں تمہارے گھر آنا پڑتا ہے۔ مشیل کی بات پہ حیا نے سر جھکا لیا کیونکہ موبائل اس کے بھیا کو پسند نہیں تھا۔ اچھا ایسے اداس نہ ہو، اس بہانے ہم مل تو لیتے ہیں نا اکثر، ورنہ موبائل پہ ہی باتیں کرتے رہتے۔ مشیل نے حیا کا اداس چہرہ دیکھ کر جلدی سے بات گھما دی کیونکہ بہرحال وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں ہم مل کے جو بات کرتے ہیں ویسے موبائل پہ تھوڑی ہوتی۔ حیا اس کی باتوں میں آسانی سے آ گئی تھی۔ مشیل نے پیار سے اسے دیکھا، واقعی وہ بہت معصوم تھی۔ حیا اوکے اب میں چلتی ہوں، باہر ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے۔ مشیل اسے ہاتھ ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ نیکسٹ سین۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ فرقان صاحب نے پھر سے برہان سے پوچھا۔ جی مجھے اس رشتے پر اعتراض نہیں، پر میں ایک بار حیدر سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ مان جاتا ہے تو ہم جلد ہی نکاح کر دیں گے۔ اچھا تو تم کب بات کرو گے حیدر سے؟ فرقان صاحب نے برہان کی طرف دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھا۔ وہ تو حیدر جب بھی آئے گا میں بات کر لوں گا، تم بتاؤ تم نے بات کی روحان سے؟ کیا وہ راضی ہے اس نکاح کے لیے؟ برہان جو سوچ رہا تھا وہ اس نے کہہ دیا۔ نہیں ابھی بات نہیں کی، پر میں جلد ہی بات کر لوں گا، تمہاری طرف سے اوکے ہو تو میں اس سے بات کروں، مجھے معلوم ہے وہ مان جائے گا۔ اسے ماننا ہی پڑے گا، فرقان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ بات کر لو روحان سے، میری طرف سے اوکے ہی ہے، حیدر کو میں منا لوں گا۔ آپ جب تک روحان سے بات کر لو، میں نہیں چاہتا کہ روحان پہ کوئی زور زبردستی ہو، ایسے میری گڑیا خوش نہیں رہے گی۔ ارے زور زبردستی کیسی؟ شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہے اور اس کا ارادہ بھی پاکستان میں شادی کرنے کا ہے، مجھے بس اسے حیا کا بتانا ہے۔ اب تم نے بول دیا تو میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ نیکسٹ سین۔ وہ ٹریڈ ملز پہ دوڑ رہا تھا، بلیک کلر کی بغیر آستین کی ٹی شرٹ جس میں اس کے مضبوط بازو صاف دکھائی دے رہے تھے، ماتھے پہ پسینے سے چپکے ہوئے بال، صاف رنگت پہ بلو کلر کی آنکھیں، اسے دیکھنے والا اس کے سحر میں کھو جاتا تھا، پر اس کے اس حسین چہرے پہ چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اسے دیکھ کے لڑکیاں آہیں بھر سکتی تھیں پر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کبھی اس کے پاس جا سکیں، وجہ اس کے چہرے پہ لکھا نو لفٹ کا بورڈ تھا۔ اس کے چہرے کے پتھر جیسے تاثر اگلے کو دور رہنے پہ مجبور کرتے تھے۔ باس باس، اس بار سوزی نے تیز آواز میں کہا۔ سوزی You don't see I'm doing exercise؟ روحان نے تھوڑے غصے میں کہا، اسے اپنے کوئی بھی کام میں کسی کے دخل اندازی بالکل پسند نہیں تھی۔ Sorry boss۔ So my dear listeners, that was the end of episode 1 of the novel معصوم سی لڑکی۔ یہ ناول آگے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا اور یہ مجھے اس میں بہت ٹائم لگا ہے کیونکہ 1 گھنٹے کے ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے میں 3 گھنٹے لگے مجھے، کیونکہ آج بہت زیادہ باہر شور ہے، اللہ جانے کیا ہوا ہے آج، بار بار شور اور مجھے بار بار پاز کرنا پڑا تھا اس کو۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔